अस्सलामु अलैकुम। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले आपके ग्रुप पर मेरी भेजी हुई 12वीं जमात की उर्दू दरसी किताब की PDF डाउनलोड करें और उसके हिस्से नज़्म में मौजूद पहली नज़्म मेरी दुआ को सामने रखें। साथ ही आप अपने साथ कागज़ और कलम भी रखें। हिस्से नज़्म की पहली नज़्म मेरी दुआ, जिसके शायर सफ़ी औरंगाबादी हैं। सफ़ी का असल नाम बहाउद्दीन सिद्दीकी था। उनकी पैदाइश औरंगाबाद में 12 फरवरी 1893 को हुई। सफ़ी औरंगाबादी ताक़ दहलवी के बाद उर्दू शायरी के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने मुहावरात, ज़रबुल इमसाल और नए शेरी इजहार को बाहुस्न खूबी बरता। सलासत, शगुफ्तगी और बरजस्तगी उनके कलाम की नुमायाँ ख़ुसूसियात है। सफ़ी का इंतकाल हैदराबाद में 21 मार्च 1954 को हुआ। 1965 में उनके शागिर्द ख्वाजा शौक़ ने उनका मजमूआ कलाम परागंदा के नाम से शाये किया। मेरी दुआ ये नज़्म मुनाजात है। मुनाजात उर्दू नज़्म की एक मौज़ूई सिन्फ़ है। मुनाजात के मानी दुआ, अर्ज़ और इल्तिजा के होते हैं। वो नज़्म जिसमें शायर अपनी आजिज़ी, इनकिसार और इज्ज़ के साथ खुदा की बुज़ुर्गी बयान करके बुराइयों और गुनाह से निजात की दुआ करता है, मुनाजात कहलाती है। मुनाजात में शायर खुदा के हुज़ूर अपनी बंदगी का हवाला देते हुए अपनी बेबज़ाअती और हाजात का इजहार करता है। अगरचे खुदा हमारी तमाम ज़ाहिरी और बातिनी हालात से वाकिफ़ है, लेकिन मुनाजात में दुआ करते हुए शायर अपने दिल की कैफियत, अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी और अपने हालात की ख़राबी का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला से हालात की बहाली का तालिब होता है। हम जिस नज़्म का यहाँ मुताला करने जा रहे हैं वो जहाँ मौजू के लिहाज से मुनाजात है, वहीं अगर हम इसे हैयत के लिहाज से देखें, पैटर्न के लिहाज से देखें, तो ये गज़ल के पैटर्न में लिखी हुई दुआ है। गज़ल और कसीदा जिस हैयत में लिखा जाता है उसी हैयत में ये नज़्म लिखी गई है। यानी ये कि इसमें एक ही रदीफ़ होता है और एक ही काफ़िया होता है, और इसका पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। यानी ये कि आपके सामने अगर इस किताब का सफ़ा मौजूद हो तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो पहले शेर का मिसरा ऊला है उसमें रदीफ़ और काफ़िया है संवार दे, और इसके जो पहले शेर का मिसरा सानी है उसमें परवरदिगार दे। दीगर आप जो नीचे के अशार देख रहे हैं उसमें पहले मिसरे में आपको रदीफ़ और काफ़िया नज़र नहीं आएगा, सिर्फ़ जो पहला शेर है उसी में आपको रदीफ़ और काफ़िया नज़र आएंगे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें जो रदीफ़ है जो आप देख रहे हैं, जो ऑरेंज आपको हाईलाइट किए हुए हैं, दे 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 आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक ही रदीफ़ है। इसी तरह बड़े खूबसूरत इसमें काफ़िए भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सवार, परवरदिगार, वक़ार, गम गुसार, खुशगवार, लैलो निहार, शोलाबार, पसार, मुस्तार, बार बार वग़ैरह। तो इस नज़्म का ये हमने हैयत के लिहाज से इसका स्ट्रक्चर देखा है। अब आइए हम इसको पढ़ते हैं। जब भी हम किसी नज़्म को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि उसको लय में पढ़ा जाए, राग के साथ पढ़ा जाए, तरन्नुम में पढ़ा जाए, और दूसरा ये कि उसको तहतुल लफ्ज़ में पढ़ा जाए, यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा जाए। किसी भी नज़्म को बेतरन्नुम पढ़ना यानी कि तहतुल लफ्ज़ में पढ़ना। आप अगर मुख्तलिफ़ मुशायरे वग़ैरह में जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि कुछ शायर तो तरन्नुम में पढ़ते हैं और कुछ शायर तहतुल लफ्ज़ में पढ़ते हैं। तो आइए हम इसकी बुलंद ख़्वानी करते हैं।
تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ دے میرے پروردگار دے، دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے، دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دعام کا، ایسا سبق یہ زندگی یہ مستعار دے، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ 11 اشعار پر مشتمل اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں 11 اشعار پر مشتمل اس نظم میں صفی اورنگ آبادی نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے مختلف چیزیں مانگی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا تو سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، تو اے اللہ تو بھی میری مراد پوری کر دے، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو۔ کونین کہتے ہیں دونوں جہاں، نہ تو مجھے دنیاوی زندگی میں ذلیل کر اور نہ ہی تو مجھے آخرت میں ذلیل کر، بلکہ کونین میں جو آدمی کو کامیاب بنانے والی چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلے شاعر نے ذکر ایمان کا کیا ہے کہ ایمان اللہ کی وہ نعمت ہے جو اسے دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب و کامران بناتی ہے، اور آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ تو شاعر نے جو چیزیں اللہ سے مانگی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ایمان مانگا ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو درکار ہوتی ہے وہ بھی شاعر مانگ رہا ہے کہ اسے عیش و دولت عطا کر۔ اب عیش و دولت اور ایمان جب اس کے پاس ہوں گا تو اسے عزت و وقار بھی ملیں گا۔ تو شاعر نے دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ سے کونین میں سرخ رو کرنے والی، کامیاب کرنے والی ایمان و عیش و دولت و عز و وقار، یہ تمام چیزیں طلب کی ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ اللہ تیرا یہ حکم ہے کہ ہر چیز تجھ سے طلب کی جائے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے۔ تو شاعر اسی بات کو یہاں کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ حکم ہے کہ ہر بات تجھ سے طلب کی جائے، اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شعر میں اور تیسرے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے لیے پروردگار کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، عربی میں اس کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار کے معنی ہوتے ہیں پالنہار کے، تربیت کرنے والے کے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا دل عطا کرے جو مطمئن ہو۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرے دل کو اطمینان نصیب فرما، اور اگر کسی حکمت کے تحت، کسی مصلحت کے تحت تو مجھے کوئی غم دینا چاہے، غم دے تو یعنی مصلحت کے تحت اگر تو مجھے کوئی غم میں مبتلا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر کوئی غم گسار بھی عطا کر۔
جب آدمی غمگین ہوتا ہے، جب آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، تو اگر اسے غمخوار مل جائے، اس کا ہمدرد مل جائے، تو اس کا وہ غم کم ہو جاتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آدمی زندگی بھر عیش و آرام کی زندگی بسر کرے، کئی ایسے موڑ آتے ہیں کہ آدمی کو دکھ درد بھی اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اس بری حالت میں اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، بلکہ غم کے ساتھ مجھے غم گسار عطا کرنا۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کو ایسے لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ اس میں شاعر نے دو ترکیبیں استعمال کی، ایک ہے لذت دیدار اور دوسرا ہے کیف میں خوشگوار۔ لذت دیدار میں اگر آپ دیکھیں تو زیر اضافت کا استعمال ہوا ہے، دیدار کہتے ہیں دیکھنے کو، لذت دیدار یعنی دیکھنے کی لذت۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار نصیب فرما اور تیرے عشق میں ہمیشہ سرشار رہوں۔ عشق کی وہ جو کیفیت ہے اس کو شاعر نے کیف میں خوشگوار سے استعارہ کیا ہے۔ یہاں میں کے معنی لفظی معنی تو شراب کے ہوتے ہیں، لیکن میں خوشگوار سے یہاں مراد شاعر کی اللہ کا عشق ہے کہ اس میں آدمی ایسا گرفتار ہو کہ وہ اس میں سرمست ہو جائے، بے خودی کے عالم میں چلا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فریب سفید و سیاہ سے محفوظ رکھ۔ یہ بھی ایک ترکیب ہے، فریب سفید و سیاہ، یعنی یہ کہ سفید و سیاہ کا دھوکہ، یعنی یہ کہ دنیا کا دھوکہ، دنیا میں جو مکر و فریب ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجھے محفوظ رکھے، اور گردش لیل و نہار کے گردش سے بھی مجھے بچا۔ یہاں آپ قابل غور جو بات ہے، اس میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا۔ صنعت تضاد اس میں سفید و سیاہ اور لیل و نہار میں پوشیدہ ہے۔ لیل و نہار شب و روز جس کے لیے فارسی میں ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات ہم دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ زیر لگا کر اضافت کی ترکیب استعمال ہوتی ہے جسے ترکیب اضافی بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح واو، دو لفظوں کے درمیان واو لگا کر واو عطف کی ترکیب بھی ہوتی ہے، جیسے سفید و سیاہ، گردش لیل و نہار، اس میں دو ترکیبیں آئے گی، پہلے اضافت کی ترکیب، بعد میں واو عطف کی ترکیب۔ تو شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زمانے کی گردش سے، لیل و نہار کا لفظی معنی شب و روز کے ہوتے ہیں لیکن مرادی معنی اس سے زمانے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ دن و رات سے بنتا ہے، اس لیے اردو شاعری میں اکثر زمانے کے لیے لیل و نہار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ یہاں پر شاعر دنیا کی شکایت کر رہا ہے کہ دنیا میں اب محبت کی قدر باقی نہیں رہی، اس لیے یا اللہ تو مجھے اثر دینے والا، لوگوں پر اثر کرنے والا نالا عطا کر، اور نفس یعنی جان، دم، نفس ہے، نون پر بھی زبر ہے اور فے پر بھی زبر ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کی کتاب میں تو دونوں پر آپ کو زبر نظر آئے گا۔ تو نفس شعلہ بار، شعلہ بار یعنی شعلے برسانے والا، لفظی معنی ہوں گی شعلے برسانے والا نفس یا شعلے برسانے والی جان عطا کر۔ شعلہ بار سے مراد یہاں تند اور تیز اور فعال اور کام کرنے والی جان عطا کر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہے اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی دین باقی رہے، اور بے شک اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی دین جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو سائل ہوں، سوال کرنے والا ہوں۔ سائل کے لفظی معنی سوال کرنے والے کے، یعنی دعا کرنے والے کے۔ تو جتنے بھی بندے ہیں وہ اللہ کے سامنے سائل ہیں، تو سائل کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، شیوا یعنی طریقہ، سائل کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا اللہ کے سامنے دامن پسارے رکھے، اور داتا کی شان یہ ہے کہ اس کی دین ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ مطلب حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ شاعر نے اسی بات کو یہاں بیان کیا ہے۔ ہمارے تجربات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ
ہم جب بندوں سے مانگتے ہیں تو بندہ بڑا ترش روح ہوتا ہے، بڑا ناراض ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی بات کو شاعر نے یہاں بیان کیا، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دعام کا، ایسا سبق یہ زندگی یہ مستعار دے۔ یعنی یہ کہ بقائے دعام کا مطلب ہمارے سمجھ میں آ جائے، آخرت کی زندگی کا مطلب کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ سبق ہم کو اسی زندگی میں سیکھنا ہے۔ یہاں بقائے دعام یہ آخرت کی زندگی کے لیے ترکیب استعمال ہوئی، اور زندگی مستعار یہ دنیاوی زندگی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ مستعار کے لفظی معنی ہوتے ہیں ادھار لی ہوئی، زندگی مستعار ادھار لی ہوئی زندگی۔ اب قابل غور یہاں یہ بات ہے کہ یہاں زندگی کے بعد زیر لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ترکیب زیر اضافت کی نہیں کہلائی، بلکہ یہ ترکیب زیر اضافت کی نہ ہوتے ہوئے ترکیب توصیفی کہلائیں گی، کیونکہ اس میں زندگی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جب ایسے دو لفظ استعمال ہو جس میں ایک موصوف ہو اور دوسرا وصف ہو، ایک موصوف ہو دوسری صفت ہو، تو اس ترکیب کو ہم ترکیب موصوفی ترکیب توصیفی کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ترکیب استعمال ہوئی، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی جینے کے لیے مجھے بار بار تجھ سے مانگنے کی ضرورت ہوں گی، تو مجھے جو بھی چیز درکار ہوں گی میں تجھ سے بار بار طلب کرتا رہوں گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بار بار عطا کر۔ شاعر نے نظم کے آخری شعر جس کو مقطع کہا جاتا ہے، اس میں کہا ہے کہ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی اللہ تعالیٰ سے نت نئے طریقے اختیار کر کے مانگنے میں بڑا ماہر ہے۔ مجتہد عصر کہا ہے، مجتہد کہتے ہیں نئے نئے طریقے اختیار کرنے والے کو۔ وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے، کہ صفی اپنی حیثیت کے مطابق تجھ سے مانگ رہا ہے، وہ تجھ سے ایک مانگ رہا ہے، لیکن تو تو رب العالمین ہے، تو اسے ہزار عطا کر، تو اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ شاعر اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ پوری نظم 11 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 73 اور 74 پر اس نظم پر مبنی مشقی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ اس میں کچھ خاکے پر مبنی سرگرمیاں ہیں، کچھ ہدایت کے مطابق ہے، کچھ قواعد پر مبنی سرگرمیاں ہیں۔ تو آپ اس نظم کو پڑھیں، سمجھیں، میرے اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ چیزیں اگر آپ کو اس میں مشکل نظر آ رہی ہیں تو اس کو آپ اس ویڈیو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا میں آپ کو یہاں ایک سرگرمی بتاتا ہوں جو خاکے پر مبنی ہے۔ مناجات سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے، ذلت سے بچانے والی چیزیں۔ تو آپ شعر نمبر 2 پر آپ جائیں، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبر، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ تو جو خاکہ ہے یہ، جس میں 5 آپ کو چیزیں لکھنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت آسان ہے کہ ایمان، عیش، دولت، عز، وقار، یہ 5 چیزیں آپ کو یہاں لکھ دینا ہے۔ تو یہ خاکے پر مبنی سرگرمی آپ کی حل ہوگی۔ تو اس طرح آپ یہ تمام خاکے پر مبنی سرگرمیاں حل کریں اور اسے اپنی بیاض میں درج کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔